सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं तकब्बुर और गरूर के नशे में बदमस्त टहनियों को तोड़ता और रास्ता बनाता जा रहा था। आगे नदी आ गई तो मैं अपने आप में मुस्कुरा दिया। ये नदी पर तंज था, जैसे नदी ने मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की हो और मैंने कहा हो कि आ, रोक के देख मुझे। लेकिन मैं नदी में ना उतरा। जरा परे लकड़ी का पुल था, उससे नदी अबूर की। मैं अपने कपड़े नहीं भिगोना चाहता था क्योंकि मुझे वापस आना था और मुझ पर किसी को शक नहीं होना चाहिए था। चांद अब फीका फीका सा था, अभी उफ्क से उठ ही रहा था और पूरा भी नहीं था। जहां दरख्त घने थे वहां अंधेरा था। वन मंदिर करीब आ रहा था। मैं उस जगह तक चला गया जहां से मंदिर के अंदर की मध्यम मध्यम रोशनी नजर आ जाया करती थी, लेकिन वहां तारीकी थी। मैं बढ़ता गया, लेकिन मैं उस जगह ना गया जहां दरख्त नहीं थे। मैं दरख्तों में से गुजरता गया, मुझे आवाजें सी सुनाई देने लगीं। इसे दूर न जाने देना, ये किसी आदमी की आवाज थी। आ जाएगी, आ जाएगी, ये एक औरत की आवाज थी। इसे कैदी ना बनाओ। मुझे अपने करीब ऐसे आहट सुनाई दी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैं रुक गया और सरसराती हुई आहट को गौर से सुनने लगा। मैंने दरख्तों की तारीकी में देखने की भी कोशिश की। मैंने तजर्बा किया है कि हम जिसे नहीं देखना चाहते वो रोशनी और धूप में भी नजर नहीं आता, और हम जो देखना चाहते हैं वो तारीकी में भी नजर आ जाता है। मेरा दिल चूंकि उस तारीकी और इन इसरार को कबूल कर चुका था, इसलिए मुझे नजर भी आ रहा था। घनी झाड़ियों की ओट में झाड़ियों से ऊपर मुझे एक सर चलता हुआ नजर आया। मैंने जरा बुलंद सरगोशी की, कौन? सर रुक गया और दबी दबी चीख सुनाई दी। मैं उसके करीब चला गया। वो कोई औरत थी। उसने मेरे कद से मुझे पहचाना होगा। तुम फिर आ गए, उसने दबी हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हारे पास रुक नहीं सकती, यहां से चले जाओ, वापस जाओ। तुम कौन हो? मैंने पूछा। जिसे तुमने उस वहशी कजाक से बचाया था, उसने कहा। किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, कहाँ हो, वापस आ जाओ, जल्दी। आ रही हूं, मेरे सामने जो खड़ी थी उसने बुलंद आवाज से कहा। फिर उसने मुझसे कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, मैं इसका सिला देना चाहती हूँ। यहीं से वापस चले जाओ। अरोना, फिर आवाज आई, फौरन आ जाओ, दूर न जाना। उसका नाम अरोना था, जो मेरे सामने खड़ी थी। इस पुकार पर वो चल पड़ी। मुझे क्यों रोक रही हो? मैंने पूछा, बता कर जाओ। सुन रहे हो, वो मुझे बुला रही हैं, उसने कहा। अकल से काम लो और वापस चले जाओ। वो चलते चलते रुक गई और सरगोशी में बोली, आज वो तुम्हें असल रूप में नजर आएगी, उसे देख लो फिर चले जाना। और वो तेज तेज कदम उठाती अंधेरे में घुल गई। मैं वहीं खड़ा इस सोच में उलझ गया कि उस लड़की ने मुझे वापस चले जाने को क्यों कहा है और इसे वो लोग क्यों बुला रहे थे। मैं चूंकि उन्हें रूहें समझता था, इसलिए मैंने अपने आप को यह तसल्ली दी कि रूहों की बातें हैं, मुझे अभी इनमें नहीं पड़ना चाहिए। फिर मुझे ये ख्याल आया कि सांपों की मलका मेरा इम्तहान ले रही है। उसने मुझे कहा था कि तुम यहाँ फिर भी आओगे, इसका मतलब ये था कि वो चाहती है कि मैं उसके पास आता रहूं। उसने ये भी कहा था कि तुमने यहाँ जो कुछ देखा है उसका किसी के साथ जिक्र न करना। ये तो मुझे यकीन हो चुका था कि वो सब कुछ जानती है। उसने मेरे गांव का और मेरे बाप का नाम बताया था, और उसे ये भी मालूम था कि मेरा बाप कत्ल हो गया था। वो मेरा इम्तहान ले रही थी कि मैं उसका वफादार हूं या नहीं। उसने उस रूह को जो लड़की के रूप में मेरे सामने आई थी मुझे वरगलाने के लिए भेजा था। उस लड़की ने अधूरी सी और गोल सी बात की थी ताकि मेरे दिल में शक पैदा हो जाए और मैं वापस चला जाऊं। मैं अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे चला गया। मुझे कुछ आदमियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुझे ये भी याद न रहा कि किसी ऐसी जगह से गुजरो जहां भूत प्रेत और जिन चुड़ैल का खतरा हो तो अल्लाह का कोई कलाम पढ़ते गुजरना चाहिए। मैं जब अपने गांव में होता था तो रात को किसी आसेबी जगह से गुजरते वक्त कुल हो अल्लाहु अहद पढ़ा करता था। मगर बन मंदिर की इस मखलूक में जाकर मैं अल्लाह के कलाम को जहन से उतार चुका था। मैं मजहब और कलाम इलाही से बेगाना हो गया था। जरा आगे जाकर मुझे रोशनी नजर आई जो झाड़ियों या पौधों के झुरमुट के पीछे थी।
وہ آ گئی ہے؟ ایک عورت نے کسی سے پوچھا۔ ہاں آ گئی ہے، ایک آدمی نے جواب دیا۔ آ گئی ہوں، یہ لڑکی کی آواز تھی، بھاگ تو نہیں چلی تھی۔ عورت کے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں ہم کہا کریں گے کہ یہاں سے چلی جاؤ تو بھی نہیں جاؤ گی۔ غصہ تھوک دو، صبر سے کام لو، ادھر آؤ، دو گھونٹ پی لو، آسمان پر اڑنے لگو گی۔ پگلی، میں بھی تو عورت ہوں۔ سمجھ جائے گی، سمجھ جائے گی، ایک آدمی نے کہا۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، توجہ نہیں دے رہا تھا، سوچ نہیں رہا تھا کہ ان کی ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ انہیں میں ان کی اپنی باتیں سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ اچانک ایک گھنٹی بجنے لگی۔ گھنٹی ویسی ہی معلوم ہوتی تھی جیسی گاؤں میں مویشیوں کے گلے میں ڈالا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بڑی دل سوز میں بانسری بجنے لگی اور اس کے ساتھ ہی مجھے بہت سے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ قدم تیز تھے، وہ مندر کے دروازے کی طرف جا رہے تھے، مگر ادھر روشنی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے ہی پرانے بڑ کے درخت کا تنا مندر کے دروازے کے اندر پھیل گیا تھا۔ اس تنے میں سے راستہ بنایا گیا تھا جس سے گزر کر دروازے میں داخل ہوتے تھے۔ تنا دروازے کے دائیں اور بائیں طرف پھیل گیا تھا اور بڑ کے دوسرے درختوں کے تنوں کے ساتھ مل کر ان سب نے مندر کو اپنا حصہ بنا لیا تھا۔ مجھے سائے سے بھاگتے دوڑتے دروازے والے تنے میں غائب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ گھنٹی اور بانسری کی سنگت ایک ایسا نغمہ بن گئی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ سانپ پر بین کا یہی اثر ہوتا ہوگا جو بانسری اور گھنٹی کا مجھ پر ہو رہا تھا۔ یہ موسیقی اس زمین کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ شاید میں نے اس زمین کی موسیقی کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ میں دو چار قدم آگے ہو گیا، مجھے وہ روشنی دکھائی دے رہی تھی جو جھاڑیوں اور پودوں کے جھرمٹ کے پیچھے تھی۔ میں اور آگے چلا گیا۔ مجھے چونکہ سانپوں کی ملکہ کا سہارا تھا، اس لیے میں خوف سے آزاد تھا، ورنہ اس ماحول کا تاثر ایسا تھا کہ دل کانپتا تھا۔ میں اور آگے چلا گیا۔ بانسری کی لے اور گھنٹی کا ترنم پہلے سے زیادہ اثر انگیز ہو گیا تھا۔ جھاڑیوں اور پودوں کی اوٹ سے ایک سر ابھرا۔ یہ عورت کا سر تھا جس کے بال کھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے۔ سر میری طرف مڑا، چہرے پر روشنی نہیں پڑتی تھی، اس لیے میں پہچان نہ سکا۔ یہ سانپوں کی ملکہ نہیں ہو سکتی تھی۔ آگے آؤ، اس نے کہا۔ میں نے آواز پہچان لی اور اس کے قریب چلا گیا۔ ہمارے درمیان جھاڑیاں اور پودے تھے۔ ادھر سے ادھر آ جاؤ، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں جب جھاڑیوں سے پرے جا کر اس کے سامنے گیا تو وہ بانسوں کے بنے ہوئے موڑے پر بیٹھی تھی۔ اس کے کندھوں پر کوئی سانپ نہیں تھا۔ اس کے ریشم جیسے بال تھے جو سانپوں کی طرح اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ وہ لڑکی جو مجھے راستے میں ملی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ یعنی سانپوں کی ملکہ تمہیں اصلی روپ میں ملے گی۔ اب میں اسے اصلی روپ میں دیکھ رہا تھا۔ میں اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا جسے میں اصلی روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید ساڑی سے لپیٹ رکھی تھی جیسے بنگالی عورتیں لپیٹے رکھتی ہیں۔ اس میں عورت کے کندھے، کچھ حصہ سینے کا، کندھوں تک بازو اور کچھ حصہ پیٹ کا ننگا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اسے کسی اور ہی لباس میں دیکھا تھا۔ بالوں کی بناوٹ بھی کچھ اور تھی۔ وہ شہزادیوں یا پریوں جیسا لباس تھا۔ میں نے نہ کبھی شہزادی دیکھی تھی، نہ پری۔ سنا تھا کہ ان کے لباس چمکیلے ستاروں والے ہوتے ہیں، گلے میں ہیرے جواہرات کے ہار ہوتے ہیں، اور وہ بال اس طرح بناتی ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کس طرح بنائے گئے ہیں۔ میں نے اس عورت کو جو روح تھی اور جس کی عمر 1000 سال تھی، اسی لباس میں دیکھا تھا۔ اب اسے قدرتی روپ میں دیکھا تو میں نے اپنے آپ میں لرزہ سا محسوس کیا۔ میں نے بے اختیار چاہا کہ اس کے قدموں میں سر رکھ دوں اور وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ لے۔ میری حالت پالتو جانور کی سی ہو گئی تھی، لیکن اس عورت نے جب میرے ساتھ بات کی تو مجھ پر کوئی اور ہی تاثر طاری ہو گیا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک دیا جل رہا تھا جس کی پیلی روشنی اس کے چہرے اور جسم پر ناچ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرے جی میں آئی کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لوں، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ پچھلی ملاقات میں اس نے مجھے کہا تھا، ابھی نہیں، میں آتش ہوں، تم انسان ہو، میں زہر ہوں، تم زندہ ہو، میں تمہیں انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں اب وہاں نہیں رہ سکتا۔ میں پولیس کی نوکری کے قابل بھی نہیں رہا۔ مجھے یہاں آنے کو کسی نے نہیں کہا۔ میں نے کہا تھا، اس نے کہا۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ تم وہاں رہو۔ میں نے 6 صدیاں تمہارا انتظار کیا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
تمہیں یہیں آنا ہے لیکن موت کا پل عبور کر کے۔ میرے اور تمہارے درمیان زندگی حائل ہے۔ تمہیں اپنا جسم مٹی کے حوالے کرنا پڑے گا، پھر میں تمہیں مٹی سے یوں اٹھاؤں گی جیسے پودے سے ٹوٹا ہوا پھول اٹھایا جاتا ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں کچھ اور دیکھ رہی ہوں۔ اس میں تمہارا قصور نہیں، تم مٹی کے پتلے ہو، جسم ہو۔ وہ بولتے بولتے مندر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم شروع کرو، میرا مہمان آ گیا ہے۔ میں نے ادھر دیکھا۔ اب مندر کے اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی جو مجھے دروازے میں نظر آتی تھی۔ ایک آدمی پیٹھ ہماری طرف کیے اندر جا رہا تھا۔ اس عورت نے اسی سے کہا ہوگا کہ تم شروع کر دو۔ کیا شروع کر دو؟ ذرا دیر بعد اندر سے بانسری کے ساتھ کچھ اور سازوں کی آوازیں آنے لگیں اور ان کے ساتھ گھنگروؤں کی ہلکی ہلکی جھنکار تھی۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس نے میری آنکھوں میں سوال پڑھ لیا تھا۔ وہ عبادت کر رہی ہیں، اس نے کہا۔ میں تمہیں ان کی عبادت دکھاؤں گی، تم بھی اس عبادت میں شریک ہوا کرو گے۔ میں تم سے کہہ رہی تھی کہ تم مٹی کے پتلے ہو، جسم ہو، اس لیے تم جو کچھ سوچتے ہو وہ جسم سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تم سکون چاہتے ہو تو وہ بھی جسمانی، تسکین ڈھونڈتے ہو مگر جسم کے لیے۔ تم لذت اور کیف جسموں سے حاصل کرنے کی سوچتے ہو۔ یہی انسان کی بد نصیبی ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ جسم فانی ہے اور روح لا فانی، ہمیشہ زندہ رہنے والی روح ہے، جسم نہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں یہی دیکھ رہی ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، سانپوں کی ملکہ۔ میں نے کہا، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دینا، میں جاہل اور جنگلی ہوں۔ تم جاہل نہیں، نہ ہی جنگلی ہو، اس نے کہا۔ نہ کبھی تم جاہل اور جنگلی تھے۔ تمہیں پا کر تم نہیں جانتے کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ تم میرے لیے ہو، میں تمہارے لیے ہوں۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا اور بولی، اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں الجھا دو۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے لیا اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھا دیں۔ میری بیوی کا ہاتھ بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے اس کی انگلیوں میں بھی اپنی انگلیاں الجھائی تھیں، لیکن سانپوں کی ملکہ کے ہاتھ میں معلوم نہیں کیا تھا کہ گرم سی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی اور میں سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ تم طاقتور مرد ہو، اس نے کہا، مگر اندر سے بہت کمزور۔ لیکن شرمسار نہ ہو، یہ ہاتھ جو تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یہ تمہارا ہے۔ جب تم یہاں آ جاؤ گے تو میں اپنا وجود تمہیں سونپ دوں گی۔ غور کرو، میں نے جسم نہیں کہا، وجود کہا ہے۔ ابھی شاید تم جسم اور وجود کے فرق کو نہ سمجھو گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بولی، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے رکھو اور میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے مندر کے دروازے میں لے گئی۔ یہ ایک فراخ ڈیوڑی تھی، ایک طرف ایک دیا جل رہا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈھولک یا تبلے کی ہلکی ہلکی تھاپ تھی اور اس کی تال پر ساز بج رہے تھے۔ اتنی پیاری سر اور ایسی اعلیٰ تال کہ میں نے اپنے آپ میں تھر تھراہٹ سی محسوس کی۔ دبی دبی آواز گھنگروؤں کی بھی تھی۔ وہ مجھے اس کشادہ ڈیوڑی یا کمرے میں سے گزار کر لے گئی۔ آگے ایک راہداری یا گلی سی تھی جو دائیں اور بائیں جاتی تھی۔ ایک دیا وہاں بھی جل رہا تھا۔ موسیقی کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ مجھے دائیں طرف لے گئی، ایک دروازے میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ اس دروازے کے سامنے رک گئی اور مجھے دروازے میں کھڑا کر دیا۔ یہ ایک اور کمرہ تھا، وہاں کسی کونے میں دیا جل رہا تھا۔ روشنی بہت مدھم تھی، ساز اسی کمرے میں بج رہے تھے۔ وہاں 15-20 آدمی تھے جو ناچ کے انداز سے پاؤں ادھر ادھر رکھتے اور دائرے میں چلتے جاتے تھے۔ ان کے درمیان میں 3 لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ سانپوں کی ملکہ نے دروازے میں سے ہٹا کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابھی تمہیں ان لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ دیکھ لو، اس عبادت میں ایک روز تمہیں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ مجھے ذرا دیر کے بعد نظر آیا کہ سامنے ایک چبوترا تھا جس پر ایک سفید ریش سادھو یا درویش آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر تھے۔ اس کا سر موسیقی کی تال پر ہل رہا تھا۔ سازندے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آ جاؤ، عورت نے مجھے بازو سے پکڑا اور بولی، ابھی یہاں بہت کچھ ہوگا۔ وہ مجھے وہیں لے گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ سب روحیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، ان میں سے بعض زندہ ہیں، انہیں عبادت میں شریک ہونے کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ کس مذہب کی عبادت ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاید ہندو مذہب کی؟ نہیں، اس نے کہا، ہندوؤں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں جو آ جاتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں رہتا۔ ہم اسے نیا مذہب دیتے ہیں، ہم اس کی زنجیریں توڑ دیتے ہیں، لیکن ابھی تمہیں سب کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ تم چلے جاؤ اور کسی کے ساتھ بات نہ کرنا،
کہ یہاں تم نے کیا دیکھا ہے؟ اگر کسی کو کسی اور ذریعے سے پتہ چل گیا کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو تم مجھ پر راز فاش کرنے کا الزام تو نہیں لگاؤ گی؟ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، اس نے کہا۔ پتہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ کون ایسی کوشش کر رہا ہے؟ پولیس، میں نے جواب دیا۔ ہمارے انگریز افسر یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح معلوم کریں گے؟ میں نے اسے پولیس ہیڈ کوارٹر کی کانفرنس کی وہ ساری کاروائی سنا دی جو ہمیں سب انسپیکٹر شمس الحق نے سنائی تھی۔ وہ غور سے سنتی رہی۔ تم نے اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیا ہے، اس نے کہا۔ ان میں سے یہاں جو بھی آئے گا زندہ واپس نہیں جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ گھبراہٹ تھی یا غصہ تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ سنو، اس نے رک کر کہا، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ زندہ لوگوں کی دنیا والے کیا کرتے ہیں۔ پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم ایک کام کرو۔ اس مندر کے متعلق یا اس کے خلاف کوئی بات کرے یا کوئی کاروائی ہونے والی ہو تو ہمیں فوراً اطلاع دو۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انسان ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو جائے، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم ہمارے لیے کیا کرتے ہو۔ آؤ، میں تمہیں کچھ دور تک چھوڑ آتی ہوں۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے اپنا بازو میری کمر کے گرد لپیٹ دیا، پھر میرا ایک بازو اپنے کندھوں پر رکھ دیا۔ ہم چلتے گئے۔ ہوا تیز تھی، اس کے بال اڑ اڑ کر میرے منہ پر لگتے تھے۔ اتنے ملائم بالوں کا لمس مجھ پر نشہ سا طاری کر رہا تھا، لیکن وہ روح تھی، مطمئن روح، کیف و سرور سے سرشار روح۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس عبادت گاہ کی حفاظت میرا فرض ہے۔ کچھ دور آ کر وہ رک گئی اور میرے سامنے آ گئی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ تمہارا تیسرا جنم ہے، اس نے کہا۔ میں تمہیں پہلے 2 جنموں کی باتیں سناؤں گی۔ تمہارا جسم میرے لیے اجنبی نہیں، ہمیں کسی نہ کسی جنم میں ملنا ہی تھا۔ اگر بھاگو گے تو تم نہیں جانتے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ چاند اوپر آ گیا تھا لیکن اسے بادلوں نے چھپا لیا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ چند قدم آ کر پیچھے دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ ہوا تیز تھی، اس کی شاں شاں میں مجھے اس کے قدموں کی آہٹ نہ سنائی دی۔ روحوں کے قدموں کی شاید آہٹ ہوتی ہی نہیں۔ میں وہاں سے تیز قدم چل پڑا۔ میں ایسے نشے میں تھا جو ایک قوت بن گیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں زمین پر قدم رکھتا ہوں تو زمین ہلتی ہے۔ پھر وہی تکبر میرے دماغ پر غالب آ گیا۔ آگے ندی تھی، میں پل کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے بائیں طرف کوئی انسان یا کوئی جنگلی جانور میں چلتا چلتا چھپ گیا ہو۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے تاریکی ہو گئی تھی۔ میں نے اس انسان یا جانور کو نظر کا دھوکہ سمجھا۔ میں چلتا گیا۔ مجھے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ یہ آواز ہوا کی نہیں تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہاں اندھیرا تھا۔ میں چلتا گیا اور پل آ گیا۔ میں اس سے گزر آیا۔ 20-25 قدم آیا تھا کہ میں نے ویسے ہی پیچھے دیکھا، پل اونچا نہیں تھا۔ مجھے پل پر ایک سایہ سا کھڑا نظر آیا، وہ کوئی انسان تھا۔ میں رک گیا۔ وہ پل پار کر آیا۔ میں ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ چاند بادلوں سے نکل آیا۔ مجھے اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ چاندنی ایسی نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکتے۔ اتنا صاف نظر آیا کہ اس نے بنگالی کسانوں جیسی دھوتی باندھ رکھی تھی جو آگے سے بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس نے بنیان پہن رکھی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ روح یا بدروح تو نہیں۔ اس نے بنگالی زبان میں کچھ کہا جو میں سمجھ نہ سکا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اسے شاید شک ہوا کہ میں بنگالی نہیں ہوں۔ اس نے اردو میں بات کی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتایا اور کہنے لگا، اپنی بیٹی کے گاؤں گیا تھا، اب اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ اکیلا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ساتھ رہے گا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے پولیس کی ٹریننگ حاصل کی تھی، میں اپنے قد بت کو تو نہیں چھپا سکتا تھا۔ اپنی آواز بدل لی۔ اتنی روشنی نہیں تھی کہ وہ میرا چہرہ پہچان سکتا۔ مجھے اپنے تھانے تک اس طرح پہنچنا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی پولیس کا مخبر بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ آپ تو بات ہی نہیں کرتے، اس نے کہا۔ میرا ساتھ آپ کو پسند نہیں؟ نہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ کوئی بنگالی ہے، لیکن شک اس سے ہوا کہ اردو بڑی صاف بولتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چلتا بنے اور زیادہ بک بک نہ کرے۔ اس کے ہاتھوں نے حرکت کی اور دھوتی کے اندر سے اس نے ریوالور نکال لیا۔ ریوالور کی نالی میرے سینے پر رکھ دی۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا
کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں، چاقو تو پاس ہوتا۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ تم اس علاقے کے رہنے والے نہیں، میں تمہیں گولی مار دوں گا تو مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ ریوالور ثبوت تھا کہ یہ سرکاری آدمی ہے یا راہزن ہے۔ میرے مقابلے میں اس کا قد کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں فوراً جواب دوں، لیکن میں خاموش کھڑا رہا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ کی 2 انگلیاں اپنے منہ میں ڈالیں اور سیٹی بجائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف دیکھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے سیٹی بجائی تھی۔ جوں ہی اس نے ادھر دیکھا جدھر سے اسے اپنے ساتھیوں کی آنے کی توقع تھی، میں نے اس کے ریوالور والے ہاتھ کی کلائی پر ہتھوڑے کی طرح ہاتھ مارا اور بائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر پڑا اور گھونسے سے وہ 3 4 قدم پیچھے گرا۔ وہ اٹھا تو میں نے ویسا ہی ایک گھونسا اور مارا۔ زمین پر ٹٹولا تو ریوالور میرے ہاتھ آ گیا۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ اسے گولی مار دوں، لیکن ارادہ ترک کر دیا۔ قتل بڑا ہی گھناؤنا جرم تھا۔ اتفاق سے اس کا کوئی ساتھی نہیں آیا۔ میں ASI تھا اور اسے میں راہزن سمجھتا تھا، اس لیے اسے میں گرفتار کر سکتا تھا۔ اسے سر پر 1 2 گھونسے مار کر بے ہوش کر دیتا اور اسے اٹھا کر لے جاتا، یا ریوالور کی نالی اس کے سر کے ساتھ لگا کر اسے تھانے لے جاتا۔ لیکن مجھ سے پوچھا جا سکتا تھا کہ میں یہاں کیا لینے آیا تھا۔ مجھے اپنا راز پر پردہ ڈالنا تھا۔ میں تھوڑی دیر ریوالور ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ مجھے اس کے ساتھیوں کا انتظار تھا۔ میرے لیے یہ صورت خطرناک تھی کہ میں چل پڑتا اور وہ مجھ پر پیچھے سے حملہ کرتے۔ میں دیکھتا رہا اور کوئی بھی نہ آیا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی کن پٹی پر میرا ہتھوڑے جیسا جو گھونسا پڑا تھا، اس نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا، دھوتی اور بنیان کے نیچے اس نے بیلٹ باندھ رکھی تھی۔ وہ میں نے کھول لی، اس میں ریوالور اور مزید گولیاں تھیں۔ میں نے گولیاں نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیں۔ پہلے تو خیال آیا کہ ریوالور اور گولیاں ندی میں پھینک دوں، پھر یہ خطرہ مول لے لیا کہ ریوالور اپنے نیفے میں اڑس لیا، اور میں تیز قدم چل پڑا۔ میں ریوالور کو اپنے پاس چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت تھی کیونکہ راتوں کو میں ادھر آتا تھا۔ میں سروس کا ریوالور اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں ہر طرف خصوصاً پیچھے دیکھتا وہاں سے چل پڑا۔ رات کا آخری پہر تھا جب میں اپنے کوارٹر میں پہنچا۔ صبح آسامی ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ نے جگایا، پھر ایک کانسٹیبل میرے لیے ناشتہ لایا۔ اسے میں نے چلتا کیا۔ احمد علی کے متعلق میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے رات کی رپورٹ لینے آیا ہے۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد اس نے پہلے کی طرح مجھ سے بہت پوچھا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا ہے، لیکن میں نے نہیں بتایا۔ البتہ اسے یہ بتا دیا کہ ایک آدمی نے مجھے راستے میں روک لیا تھا اور اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں نے دیکھا کہ احمد علی کچھ زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے مزید تفصیلات پوچھنے لگا۔ میں نے اسے ابھی بتایا نہیں تھا کہ اس کا ریوالور اور گولیاں میرے پاس ہیں۔ میرا خیال ہے وہ راہزن تھے، میں نے کہا۔ اچھا ہوا کہ ایک ہی میرے سامنے آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے منہ سے سیٹی بجائی تھی، لیکن کوئی نہ آیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ راہزن نہ ہو، احمد علی نے کہا۔ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا کوئی پولیس آفیسر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں تھا کہ سب انسپیکٹر صاحب نے کیا کہا تھا؟ کسی انسپیکٹر نے بن مندر کا راز معلوم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ یہ وہی نہ ہو؟ احمد علی، میں نے اسے کسی اور ہی لہجے میں کہا، تم نے میری دوستی کا دعویٰ کیا ہے۔ تم میرے رازدان ہو۔ وقت آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ دوستی کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بات ہی کچھ ایسی ہے، میں نے کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کہنا چھوڑ دو، بھول جاؤ کہ میں ASI ہوں اور تم ہیڈ کانسٹیبل ہو۔ تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں ایک راز دینا چاہتا ہوں۔ تم راز دو، اس نے کہا، پھر میری دوستی دیکھنا۔ وہ انسپیکٹر تھا یا کوئی راہزن، اس کا ریوالور میرے پاس ہے، میں نے کہا، اور اس کی بیلٹ سے میں گولیاں بھی نکال لایا ہوں۔ میں نے ریوالور اور گولیاں اسے دکھا کر اپنے بستر کے نیچے رکھ دیں۔ احمد علی نے بڑی زور سے کہا لگایا اور کچھ دیر ہنستا ہی رہا۔ خانو بھائی، اس نے کہا، تم پر روحیں اور پریاں کیوں نہ عاشق ہوں؟ تم میں یہی خوبی ہے جو انگریزوں کو نظر آ گئی تھی، اور اس سادھو کو بھی تمہاری یہی خوبی نظر آئی ہے۔ اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، اس ریوالور کو اپنے ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے رکھ دو، اور گولیاں بھی۔ ہمیں ریوالور کی ضرورت ہے۔ اس نے میری ران پر ہاتھ مار کر کہا، بن مندر کا راز تمہارے بغیر کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں۔ اب بتاؤ، وہ سادھو ملا تھا؟ ملا تھا، میں نے جھوٹ بولا۔ کیا کہتا تھا؟
اس نے مجھے اپنا چیلا بنا لیا ہے، میں نے کہا۔ کہتا ہے کہ تمہیں تو میں وہ چیز دوں گا کہ پتھر کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا ہو جائے گا۔ میں نے اس سے اصل بات تو چھپا لی، لیکن مجھے اپنے دل میں چبھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے بڑے راز کو اپنے سینے میں رکھتے مجھے پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ میں کسی کو ہمراز اور غم خار بنانا چاہتا تھا۔ کسی سے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ حقیقت ہے تو میں اس حقیقت کا شکار نہیں ہو جاؤں گا، مگر میں کسی کو ہمراز بنا نہیں سکتا تھا۔ احمد علی تھانے چلا گیا، میں نے بھی وردی پہنی اور تھانے گیا۔ میرا دماغ حاضر نہیں تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے چہرے پر ابھی تک سانپوں کی ملکہ کے بال اڑ رہے ہوں۔ اس کے جسم کی ہلکی ہلکی بو میری ناک میں تر و تازہ تھی۔ تھانے تک جاتے جاتے میں نے 2 بار محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ لگی ہوئی چل رہی ہے۔ میں جب تھانے کے برآمدے میں پہنچا تو میں خود فراموشی کے عالم میں تھا۔ سب انسپکٹر شمس الحق اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کسی کیس کے متعلق بتانے ہی لگا تھا کہ ایک پولیس انسپکٹر دفتر میں داخل ہوا۔ شمس الحق اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی اٹھا۔ یہ ہیں بھائی انسپکٹر منصور الحسن۔ شمس الحق نے میرے ساتھ اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ کانفرنس میں انہوں نے اپنے آپ کو بن مندر کے متعلق معلوم کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے انسپکٹر منصور کا چہرہ دیکھا۔ اس کا رنگ بنگالیوں کی طرح سانولا تھا، نقش و نگار کے لحاظ سے خوبرو، اور اس کا جسم چست تھا۔ اس کی ایک آنکھ کے نیچے نیلے رنگ کا ابھار تھا، یہ چوٹ کا نشان تھا۔ شمس بھائی، انسپکٹر منصور نے بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارا علاقہ تو بہت خطرناک ہے۔ میں رات کو پہلی بار اپنی نئی مہم پر نکلا تھا اور پہلی بار ہی مار کھا گیا۔ میرے 2 کانسٹیبل مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے گئے تھے، ریوالور بھی گیا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ شمس الحق نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اس سے زیادہ حیرت زدگی کا اظہار کیا۔ انسپکٹر منصور نے مجھے اٹھنے کو کہا۔ میں اٹھا تو اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مجھے بیٹھ جانے کو کہا۔ گھبراہٹ سے میرا دل اچھلنے لگا۔ وہ اس جسامت کا آدمی تھا، انسپکٹر منصور نے کہا۔ وہ بنگالی نہیں تھا، میں دیہاتی لباس میں تھا۔ میں مندر سے کچھ دور تک گیا، وہاں سے بانسری اور گھنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بڑا ہی روح افزا نغمہ بجا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ پر کچھ اور ہی تاثر طاری ہو گیا۔ میں 2 کانسٹیبلوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، انہیں کہا تھا کہ وہ دور دور رہیں اور اگر کوئی مشکوک آدمی کہیں نظر آئے تو اسے روک لیں اور منہ سے سیٹی بجائیں۔ میں آگے نہیں گیا، یہ کام تم جانتے ہو وقت اور صبر چاہتا ہے۔ میں کچھ دیر چھپ کر دیکھتا رہا، ہلکی ہلکی روشنی بھی نظر آتی تھی، لیکن اور کچھ نہ دکھائی دیا۔ وہاں سے ہٹ کر میں دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے ایک آدمی سیاہ سائے کی طرح دکھائی دیا۔ وہ جا رہا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے وہ مندر میں سے آیا تھا۔ میں نے اسے مندر میں سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دبے پاؤں چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کیا۔ اسے شک ہو گیا کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہے۔ وہ رکا، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چل پڑا۔ میں نے اس کا قد بت دیکھا، وہ بنگالی نہیں لگتا تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ تو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پل سے گزر گیا، میں کچھ دیر بعد پل سے گزرا، آگے جنگل تھا۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا اور وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ شمس الحق کو سنائیں، اور اس کے منہ پر میرا پہلا جو گھونسا جس طرح پڑا تھا وہ سنایا۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو بلانے کے لیے منہ سے سیٹی بجائی، لیکن وہ کہیں دور تھے۔ اس نے کہا، ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کی بلند آوازوں میں میری سیٹی کی آواز دب گئی۔ میں اس کے دوسرے گھونسے سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو دونوں کانسٹیبل میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا ریوالور دیکھا، وہ غائب تھا۔ میری کمر سے بیلٹ بھی غائب تھی۔ بیلٹ تو مل گئی، اس سے گولیاں نکال لی گئی تھیں۔ ریوالور کی تلاش بیکار سمجھی، گولیاں غائب تھیں تو ریوالور کا غائب ہونا بھی یقینی تھا۔ میں نے ساتھ والے تھانے کے علاقے کی ایک چوکی میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے۔ اپنے ساتھ جو 2 کانسٹیبل لایا ہوں وہ بڑے دلیر اور راجپوت ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ بر وقت نہ پہنچ سکے۔ اب تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ تمہارا علاقہ ہے۔ تمہارے علاقے میں تو بڑے خطرناک مجرم موجود ہیں اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ او خدا کے بندے! سب انسپکٹر شمس الحق نے ہاتھ جوڑ کر اور ہنستے ہوئے کہا، کہیں میرے خلاف رپورٹ نہ لکھ دینا۔ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ میرے علاقے میں اس محمد خان جتنی جسامت کا کوئی ڈاکو یا راہزن موجود ہے۔ معلوم نہیں کون تھا۔ میں تمہاری رپورٹ نہیں کروں گا، انسپکٹر منصور نے کہا۔
مجھے تمہاری اور تمہارے تھانے کی نفری کی مدد درکار ہوگی۔ یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین معلوم ہوتا ہے۔ وہ آدمی مندر سے ہی نکلا تھا۔ بانسری اور گھنٹیاں بھی مندر میں ہی بج رہی تھیں۔ میں تو یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، مجھے اس جوان کی ضرورت ہے۔ یہ تمہیں شیر مل گیا ہے۔ کیوں خان، میرا ساتھ دو گے؟ وہ تو مسکرا رہا تھا لیکن مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس کا ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ میں اسے اپنے راز میں شریک کرتا اور میں ان روحوں سے دشمنی مول لیتا۔ بہرحال میں نے انسپکٹر منصور سے کہا کہ میں اس کا پورا پورا ساتھ دوں گا۔ منصور بھائی، شمس الحق نے اسے کہا، کن سکیموں میں پڑ گئے ہو؟ کچھ نفری ساتھ لو اور کسی رات مندر پر چھاپا مار دو۔ وہاں جو بھی ملے اسے میرے تھانے میں لے آؤ۔ ہمارے انگریز بادشاہ کو صرف یہ غم کھا رہا ہے کہ وہاں اس کی ریل گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے بم بن رہے ہیں۔ انگریز اپنی بادشاہی کو بچانے کی فکر میں ہے اور میں کسی اور فکر میں ہوں، انسپکٹر منصور نے کہا۔ مجھے انگریزوں کی بادشاہی کا اتنا ہی خیال ہے کہ میں نے کسی مجرم کو پکڑ لیا تو مجھے انعام اور ترقی ملے گی۔ مجھے دراصل غم اپنے مذہب کا ہے۔ ہم مسلمان ہیں شمس بھائی۔ ہمیں ایک انگریز نے کہا ہے کہ وہاں اگر کوئی مذہبی فرقہ بن رہا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے۔ سب سے پہلے انہی مسلمانوں کو نئے فرقے کے جال میں پھانسا جائے گا۔ میں ایک ڈیوٹی اپنے محکمے کی کروں گا اور دوسرا فرض اپنے مذہب کا ہے، جس سے میں نظریں نہیں پھیر سکتا۔ میں انسپکٹر منصور کی بات توجہ سے سن رہا تھا لیکن میری مذہبی غیرت پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میری بے حسی کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے دل سے مذہب کو اتار دیا تھا اور دوسری وجہ یہ کہ مجھے یقین تھا کہ انسپکٹر منصور غلط کہہ رہا ہے۔ وہاں کوئی فرقہ نہیں بن رہا تھا، وہاں روحیں رہتی تھیں، وہاں سانپ رہتے تھے جو انسانوں کے روپ میں آ جاتے تھے۔ میں انسپکٹر منصور کو بتا نہیں سکتا تھا کہ مندر میں کیا ہے۔ مجھے اس پر رحم آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس انسپکٹر کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مذہبی چکر ہے، انسپکٹر منصور کہہ رہا تھا۔ مجھے چٹاگانگ سے بھی خبر ملی ہے اور مجھے کچھ اور اشارے بھی ملے ہیں۔ میں وہاں چھاپا مار سکتا ہوں لیکن خطرہ یہ ہے کہ چھاپے کے وقت وہاں کوئی بھی نہ ہوا تو یہ لوگ جو کوئی بھی ہیں چوکنے ہو جائیں گے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ میں ذرا دیکھ لوں کہ وہاں ہے کیا، اور گروہ کے سارے یا زیادہ تر آدمی وہاں کس وقت موجود ہوتے ہیں۔ تم سرکاری ریوالور کھو بیٹھے ہو، شمس الحق نے کہا۔ اس کا کیا کرو گے؟ میں ابھی اس کی رپورٹ نہیں کروں گا، انسپکٹر منصور نے جواب دیا۔ چوکی سے دوسرا ریوالور لے لوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور شمس الحق سے کہا، آج رات میں محمد خان کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے حکم تو لے رکھا ہے کہ میں جس تھانے میں سے بھی مدد مانگوں مجھے مدد دی جائے گی۔ اگر تم مزید حکم لینا چاہتے ہو تو ہیڈ کوارٹر سے لے سکتے ہو۔ مزید حکم کی ضرورت نہیں، شمس الحق نے کہا اور مجھے حکم دیا، تم تیار رہنا محمد خان، انسپکٹر منصور تمہیں باقی احکام دیں گے۔ مجھے حکم ماننا تھا اور یہ بھی سوچنا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے حکم مل گیا کہ انسپکٹر منصور الحسن کے ساتھ میں اس کی چوکی پر چلا جاؤں جسے اس نے بن مندر کی جاسوسی کے لیے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ میں تو اسی وقت سے خوف سے کانپ رہا تھا جب انسپکٹر منصور نے میرے انچارج سب انسپکٹر شمس الحق سے کہا تھا کہ وہ مجھے اس مہم پر اپنے ساتھ رکھے گا۔ اگر بن مندر میں انسان ہوتے اور وہ بڑے خطرناک ڈاکو، قزاق اور قاتل ہوتے تو میں ذرا سا بھی خوف اور خطرہ محسوس نہ کرتا۔ خدا نے میرا دل بڑا مضبوط بنایا تھا۔ میں انگریزوں کو اپنی دلیری سے حیران کر دیتا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ معاملہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ بن مندر کے باسی زندہ انسان نہیں تھے، وہ سینکڑوں سال پہلے زندہ تھے۔ اب وہ کسی اور روپ میں دنیا میں آئے تھے، میں بھی انہی میں سے تھا۔ سانپوں کی ملکہ نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ میں 600 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا اور اس ملکہ کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق تھا۔ اس نے ابھی مجھے بتایا نہیں تھا کہ یہ تعلق کیسا تھا۔ کہتی تھی کہ ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ وہ مجھے آزما رہی تھی، میرا امتحان لے رہی تھی۔ وہ شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ میں دنیا کے لوبھ اور لالچ میں اسے دھوکہ تو نہیں دوں گا۔ میں بے شک دلیر اور طاقتور تھا لیکن کسی مرے ہوئے کی روح یا بھوت پریت کو میں دھوکہ دینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں یہ دلیری نہیں تھی۔ مجھے اب ان روحوں کے مسکن یا آشیانے کا راز معلوم کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔
میں اپنے افسروں کو بتا نہیں سکتا تھا کہ میں اس راز سے واقف ہی نہیں بلکہ اس راز کا ایک حصہ ہوں۔ میں خوف سے مرا جا رہا تھا کہ میں ان روحوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ یہ خیال بھی آیا کہ بنگال سے ہی بھاگ جاؤں اور اپنے گاؤں جا کر ایک بزدل اور مرے مرے انسان کی طرح کھیتی باڑی کروں، لیکن میں اپنے دل اور دماغ پر کسی کا پنجہ محسوس کر رہا تھا، جیسے میں کسی اور کے قبضے میں آ گیا ہوں اور اب میں آزادی سے اپنے متعلق کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا ہمراز آسامی ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ تھا۔ پورے راز سے تو وہ بھی واقف نہیں تھا، لیکن اتنا تو جانتا تھا کہ میں بن مندر میں جاتا ہوں اور وہاں کے ایک سادھو کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے مشورہ لیا کہ اب میں کیا کروں۔ پہلے تو اس نے بھی مشورہ دیا کہ میں بھاگ جاؤں اور بن مندر میں چلا جاؤں، لیکن خود ہی کہنے لگا کہ انسپکٹر منصور اور سب انسپکٹر شمس الحق کو شک ہو جائے گا۔ ہم کچھ دیر اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرتے رہے۔ احمد علی کو خدا نے عقل اور سوجھ بوجھ بہت دی تھی۔ مت ڈرو، اس نے آخر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، انسپکٹر منصور کے ساتھ چلے جاؤ اور اسے پکڑوا دو، اسے مروا دو۔ انگریز افسروں کو پتہ چل جائے گا کہ بن مندر میں بدروحیں رہتی ہیں۔ احمد علی نے مجھے ایک ترکیب بتائی جو مجھے اچھی لگی۔ سچ پوچھئے تو میں سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میرے لیے احمد علی سوچتا تھا۔ احمد علی، میں نے کہا، اس سوال کا جواب شاید تمہاری عقل بھی نہ دے سکے کہ اگر وہ روحیں ہیں یا بدروحیں ہیں یا بھوت پریت ہیں تو وہ انسپکٹر منصور کو خود ہی کیوں نہیں پکڑ لیتے، اسے خود ہی کیوں نہیں مار ڈالتے، ایسا کام وہ مجھ سے کیوں کروائیں گے؟ تم بہت سیدھے آدمی ہو، احمد علی نے کہا۔ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں کہ بن مندر کے باسی تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ تم انسپکٹر منصور کے ساتھ جاؤ اور اسے دھوکہ دو۔ بن مندر سے تمہیں جو حکم ملا ہے وہ پورا کرو۔ ان کی ہر بات مانو، مت ڈرو، اور وہ ریوالور وہ مجھے دے دو جو تم نے انسپکٹر منصور سے چھینا تھا۔ تم اس کے ساتھ جا رہے ہو، ریوالور تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے، یہاں بھی نہیں رہنا چاہیے، پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ اس نے میرا دل مضبوط کر دیا۔ اس نے جو ترکیب بتائی تھی وہ اسی کی عقل سوچ سکتی تھی۔ میں نے اسے انسپکٹر منصور کا ریوالور اور گولیاں دے دیں۔ میں انسپکٹر منصور الحسن کی چوکی میں چلا گیا۔ میرے پاس اپنا سرکاری ریوالور اور گولیاں تھیں۔ یہ چوکی ساتھ والے تھانے کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ انسپکٹر منصور بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور اپنی ڈیوٹی کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ میں نے اس میں جو خاص بات دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا تھا، اور اسلام کی جتنی محبت اس کے دل میں دیکھی وہ میں نے مسجدوں کے مولویوں میں بھی نہیں دیکھی۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسی شام اپنی مہم پر روانہ ہونا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں حکم کا منتظر ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ 4 کانسٹیبل بغیر وردی ساتھ ہوں گے، ان میں 2 مسلمان تھے اور 2 ہندو۔ ہم سب کو بنگال کے دیہاتی لباس میں جانا تھا۔ سورج غروب ہونے کے 1.5 گھنٹے کے بعد ہم 6 آدمی، انسپکٹر منصور، 4 کانسٹیبل اور میں، چوکی سے نکلے۔ ہم سب نے کپڑوں کے اندر گولیوں سے بھرے ہوئے ریوالور کمر سے باندھ رکھے تھے۔ ایک ایک تھیلی فالتو گولیوں کی ہر ایک کے پاس تھی۔ انسپکٹر منصور اور میرے پاس لمبے چاقو بھی تھے۔ ہر ایک کانسٹیبل کے پاس ایک ایک دھا تھا۔ یہ بنگال کا ایک مخصوص ہتھیار ہے جسے آپ ٹیڑھا خنجر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بنگالی آج بھی اس ہتھیار کے استعمال کی مہارت رکھتے ہیں۔ ہمیں کشتی میں جانا تھا۔ بنگال میں زیادہ تر سفر دریاؤں اور ندیوں کے ذریعے کشتیوں میں کیا جاتا تھا۔ پولیس کے کانسٹیبلوں کو کشتی رانی اور بعض کو بادبانی کشتیاں چلانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ہمارے ساتھ جو کانسٹیبل تھے وہ بادبانی کشتی کو قابو میں رکھ سکتے تھے۔ خچروں یا گھوڑوں کا انتظام بھی موجود تھا۔ وہ گھوڑوں کا ہی زمانہ تھا، لیکن ہم بن مندر کے قریب جا کر خاموشی برقرار رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ خچروں اور گھوڑوں کو خاموش نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس چوکی سے بن مندر تک کا فاصلہ 10-12 میل تھا، جو بہت دشوار گزار تھا۔ راستے میں 3 بڑی ندیاں تھیں۔ بانسوں کا اتنا گھنا جنگل بھی راستے میں آتا تھا جس میں سے گھوڑے گزارنا ممکن نہیں تھا۔ ہماری کشتی عام پتن سے دور بندھی ہوئی تھی۔ ہم اس میں سوار ہوئے، بادبان کھولنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہمیں ندی کے رخ کی طرف جانا تھا۔ کشتی خاصی بڑی تھی۔ میں اور انسپکٹر منصور کانسٹیبلوں سے دور کشتی کے آگے والے سرے پر بیٹھ گئے اور کشتی بہنے لگی۔
محمد خان، انسپکٹر منصور نے مجھ سے پوچھا، تم بنگال پولیس میں کیوں بھرتی ہوئے تھے؟ پیسہ کمانے کے لیے، میں نے جواب دیا، اور میں نے بنگال کے جادو کی بہت کہانیاں سنی تھی۔ تم جادو سیکھ کر جادو کے زور سے پیسہ کمانا چاہتے ہو؟ میں اس شخص کے سامنے بے وقوف سا لگتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کی کہ مجھے اپنے باپ کے قتل کی ساری کہانی سنانی پڑی۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دولت ہے تو قانون اپنا ہے۔ دولت ایک طاقت ہے، میں اتنی دولت لے کر بنگال سے جاؤں گا کہ کسی کو قتل کر دوں تو گرفتار نہ ہو سکوں۔ دماغ ٹھکانے رکھو محمد خان، اس نے کہا، باپ کو بھول جاؤ۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، ایک بچہ بھی ہے، میری غیر حاضری میں پیدا ہوا ہے۔ ان کے لیے زندہ رہو اور ان کے لیے کماؤ، انسپکٹر منصور نے کہا، ان کا مستقبل تباہ نہ کرو۔ لیکن انسپکٹر صاحب، میں نے جھنجھلا کر پوچھا، میں زیادہ کمائی کس طرح کر سکتا ہوں؟ رشوت لوں، ڈاکوؤں کا ساتھ دوں اور ان سے حصہ وصول کروں؟ مارے جاؤ گے، انسپکٹر منصور نے کہا۔ دیانتداری سے کماؤ، اپنی دلیری دکھا کر کماؤ۔ انگریز افسروں کو کچھ کر کے خوش کرو، ترقی ملے گی، انعام ملے گا۔ اس نے مجھے میری بیوی اور میرا بچہ یاد دلا دیا، لیکن مجھ میں اتنا ہی احساس باقی رہ گیا تھا کہ میں کسی کا خامند اور کسی کا باپ ہوں۔ اس سے زیادہ میرے اندر اور کوئی جذبہ پیدا نہ ہوا۔ میں انسپکٹر منصور کی باتیں سن رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، لیکن اس طرح جیسے ان باتوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ ہو۔ کبھی تو ایسے لگتا جیسے وہ ندی کے اس کنارے کھڑا اپنے آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہو، اور میں اس کنارے کھڑا سن رہا ہوں۔ مجھ پر بھوت پریت کا قبضہ ہو چکا تھا۔